You can trust. We are professional. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। ऑक्टा मार्केटिंग के चैनल से आपके पास मैक्सिमम वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के आते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइड इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शंस और डे बाई डे बढ़ती हुई चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह आपके कुछ सवालात भी हमारे पास आते हैं और उन्हीं सवालात को लेकर आज हम जनाब सरफराज गोंदल साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। सरफराज गोंदल साहब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का बड़ा अहम रुकन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। यहाँ पे मार्केट के जितने भी मसाइल्स हैं या साइड पे जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो इनकी राय से होते हैं। तो आएँ सरफराज गोंदल साहब से, जो हमने बग़ैर इजाज़त टाइम लिया है, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? सर ठीक है? कैसे मजा हैं आपकी? शुक्र। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया, वेलकम जी, वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। 2022 गुजरा, बड़ा माशाल्लाह कामयाब साल गुजरा ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए। आपने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की और वो चीज़ें जो कमिट की थी उनसे बढ़कर रिस्पॉन्स हुआ। सर 2023 का क्या बीएन है ब्लू वर्ल्ड सिटी का? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये बात कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022 के इख्तिताम के बाद 2023 को बड़े शानदार अंदाज में वेलकम किया और हमारे जो टारगेट्स हैं, अगर हम बात को इस तरह से करेंगे जी, हमने 100% टारगेट जो अपने पहले 2022 में किए थे, तो अब हम 1000% पे चले गए हैं कि हमने 1000% तक अपने टारगेट्स को अचीव करना। और जिसका आप देख रहे हैं इस वक्त जो पोजीशन है मार्केट की, हर तरफ जो है ना एक अजीब सी फ़िज़ा फैली हुई है और मैं समझता हूँ कि उसमें डेवलपर्स का अपना भी बहुत बड़ा हाथ है कि जो चीज़ों को उस अंदाज में मैनेज नहीं करते रहे जो मार्केट उनसे चाह रही थी और जो एंड यूज़र या आपका ओवरसीज़ क्लाइंट वो उनसे चाह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी भी ऑब्ज़र्वेशन की और हमने इस बात पे फोकस किया कि हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। और जब आप डिलीवरी की तरफ जाते हो तो आपको पता होता है कि डिलीवरी जो है ना वो सिर्फ ज़मीन को प्रोवाइड करने से नहीं होती, वहाँ पे सेवरेज भी है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी है, वहाँ पे लाइट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने घरों की पोजीशन दे दी और लोग वहाँ पे घर तामीर कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से हम आज भी स्टेबल खड़े हुए और हमें पता है कि हमारा जो एंड यूज़र है वो हम पे एतबार करते हुए, एतमाद करते हुए वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है ना बर वक्त अदा करने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से हम जो है ना इस प्रोजेक्ट को कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो 2023 में हमने बेशुमार कामयाबी हासिल करनी है अपने अल्लाह ताला के फजल करम से और जो कहा है हमने उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमने 2020, 21, 22 को हमने लोगों को जो कमिटमेंट की थी वो पूरी करके हम पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह 2023 जो है ना वो एक गेम चेंजर्स की हैसियत से ब्लू वर्ल्ड सामने आएगा इंशाल्लाह। सर अभी रिसेंटली एक मेरा छोटा सा सर्वे हुआ कि स्कूल एवेन्यू पे फोर्सेस स्कूल सिस्टम के अपोजिट एक 10 मरले का प्लॉट जो क्लाइंट ने परचेज किया था 12 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे और उसने सेल किया 39,50,000 रुपए का 4 साल में। ये मैक्सिमम प्रॉफिट अभी स्टार्टर है। और जो लोग आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स वैली में आते हैं, वाटर फ्रंट में आते हैं, अवामी ब्लॉक में, हॉलीवुड ब्लॉक में, उनके लिए अगले 4 साल कितने शानदार हो सकते हैं। देखें, अभी आपने खुद ही कोट किया कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। हमने जब 5 मरला 7 लाख वाले प्लॉट को डिलीवर किया, जब उनका नंबर लगा तो उस वक्त वो 4-4, 5-5 लाख प्रॉफिट पे चले गए। अब पोजीशन ये है कि जी हम खुद जो है ना जो प्लॉट्स हैं 14 लाख 15 लाख रुपए के, वो प्लॉट्स आपको मार्केट में नंबर्स वाले प्लॉट मिलते ही नहीं है जनरल ब्लॉक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इसकी एक आप समझ लें कि ये नायाब हो चुका है। तो जो डीलर हजरात या इन्वेस्टर हजरात या एंड यूज़र जो है या जो क्लाइंट्स है हमारा, जिसने 2023 में भी अपनी इंस्टॉलमेंट को बरकरार रखते हुए अपने प्लॉट के आप समझ लें कि उसको हासिल करना है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में हम 5 मरला या 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं, ख़ास कर मैं इस वक्त डिस्कस करूँगा स्पोर्ट्स वैली के हवाले से, कि वो 40 से 45 लाख रुपए तक जा रहे हैं।
تو جب وہ جا رہے ہیں تو اٹس مین کہ جنہوں نے 12-15-16 لاکھ کے پلاٹ لیے ہیں 20 لاکھ کے پلاٹ لیے ہیں ان کا 15 سے 20 لاکھ روپے پروفٹ جو ہے نا وہ ڈن ہے. اور یہ واحد ہاؤسنگ اسکیم ہے جس کی میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا جو روزگار ہے مستقبل ہے چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے چاہے وہ کنسٹرکشن کا ہے چاہے وہ کسی بھی لیول پہ بلو ورڈ سٹی میں اگر آپ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ 100% اس میں کامیاب رہیں گے کیونکہ یہ واحد پروجیکٹ ہے جو آپ کو روزگار بھی پرووائڈ کرے گا جو آپ کو ریزیڈنس بھی پرووائڈ کرے گا جو آپ کو ایجوکیشن بھی دے گا جو رنگ روڈ کے قریب بھی ہوگا جو موٹر وے کے پاس بھی ہوگا جو ایئرپورٹ کے قریب بھی ہوگا. اور یہ وہ سارے فیچرز جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ اوپن کرتے جا رہے ہیں. بہت سے ایم او یوز ہم نے سائن کیے ہیں اور لوگوں کی آپ سمجھ لیں کہ ایک محاورہ بڑا ٹپیکل سا کہ نظر نہ لگ جائے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو اوپن نہیں کرتے. ہم ٹائم پہ کرتے ہیں جب اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے. تو بہت بڑی ہوٹلس کی چینز ہیں بہت بڑے پروجیکٹس ہیں الحمدللہ جو ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں لوگوں کی پہلی چوائس پہلی ریزیڈنشل پہلا ہوٹل پہلی جگہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف بلو ورڈ سٹی ہی بنے گا. سر انشاءاللہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ اوورسیز کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا سراہا بھی ہے ملک کی اکانومی میں ان کی خدمات کو یا پاکستانی معیشت کے لیے. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو آپ سے ایک شکوہ ہے کہ سپورٹس ویلی بعد میں لانچ ہوئے اس کی ریکارڈ ڈیولپمنٹ آپ نے دکھائی. اوورسیز سیکٹرز میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ کب ہمیں دیکھنے کو ملے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو اوورسیز کا ہے ہمارے پاس ہم نے شروع سے ایک چیز کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ جب جس کی بیلٹنگ جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا ہم کمپلیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اوورسیز میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے یا اوورسیز میں ہمارا کام نہیں چلا. الحمدللہ ہم اوورسیز کو بھی اسی سپیڈ سے ہی کام کر رہے ہیں. اوورسیز آپ کو بظاہر جو کام کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس کا پھیلاؤ ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ ہم نے کافی سارے اوورسیز کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نا آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک بلاک 2000 کنال کا ہے تو شاید وہ بلاک 5000 کنال کا ہو. تو اس کی ڈیولپمنٹ اس حساب سے چل رہی ہے. سپورٹس ویلی کیونکہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے اور ایک آپ میپ کے اوپر ہم اس کو بنا رہے ہیں. اس کا ایریا بھی تھوڑا سا کم ہے اس حساب سے جیسے ہم نے واٹر فرنٹ کا ایک ایریا ڈیسائیڈ کیا تو اس کو ہم زیادہ نہیں لے کے جا سکتے. تو ڈیفینیٹ اگر ہم 2000 کنال پہ یا 4000 کنال پہ 300 مشینیں اتاریں گے تو وہ نظر آئیں گی اور 7000-8000 کنال پہ وہی 300 مشینیں اتاریں گے تو اس حساب سے نظر نہیں آئیں گی. تو اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں بے فکر رہیں آپ کا پلاٹ بھی سیکیور ہے اور آپ کی ڈیولپمنٹ مقررہ مدت میں ہم کر رہے ہیں. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی انسٹالمنٹ جو ہے نا بلا مارکیٹ کے اور گورنمنٹ کے اور کسی بھی آپ اتار چڑھاؤ کو مد نظر نہ رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اثاثہ ایک کیپٹل جو ہے اسلام آباد ہے اس میں یہ بن رہا ہے اور یہ ایک محفوظ ہاتھوں میں. اور الحمدللہ آنے والے وقت میں وہ جو انہوں نے ایک اتنی محنت سے کما کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں ان کا 2 گنا 4 گنا ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. تو الحمدللہ وہ اپنے پروسیس کو نہ روکیں ہم الحمدللہ اپنے پروسیس کو نہیں روک رہے. سر ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو ڈیولپمنٹ کو لے کر جب ڈیولپمنٹ چارجز کی بات ہوئی تھی تو ساتھ صاحب نے ایک میسج کیا تھا ربیع الاول میں کہ ہم ڈیولپمنٹ چارجز جو آ چکے ہیں ان پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیکسیشنز دیں. اوور آل یوٹیوب پہ یہ کمنٹس بھی آتا ہے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز زیادہ ہیں. حالانکہ سراؤنڈنگ میں نے ایک آدھے پروجیکٹس کو اسٹڈی کیا ہے ان کی ڈیولپمنٹ 2 لاکھ روپے تک پر مرلہ ہے. کیا بلو ورڈ سٹی ڈیولپمنٹ چارجز پہ جس طرح بلو ورڈ سٹی نے بہت سارے بینیفٹس دیے اوورسیز پاکستانیوں کو APR میں ڈسکاؤنٹ دیا بلو ورڈ سٹی نے بہت سارے ریلیف دیے ریلیکسیشنز دی ٹائم ٹینیور بڑھائے کیا ڈیولپمنٹ چارجز میں بھی بلو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ کو سوچ رہی ہے کہ ریلیف دیا جائے پوزیشن ہولڈرز کو؟ دیکھیں سب سے اہم چیزیں جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے ہمارا جو ڈیلرز ہے ہم سے توقع رکھ رہا ہے کہ جہاں پہ 40 لاکھ 50 لاکھ کا پلاٹ ہے بکا ہے چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی کا ہے وہ DHA کا ہے یا XYZ کہیں بھی ہے تو ڈیولپمنٹ کا معیار ہمارا وہی ہونا چاہیے جو وہاں پر ہے اور جو کہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی لیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس معیار کو اچیو کر رہے ہیں. ہماری جو کوشش ہے کہ ہم 6 مہینے بعد آپ نے اگر اپنا گھر بنا لیا وہاں پہ اور 6 مہینے بعد آپ کے گھر کے سامنے گڑھے پڑ گئے ہیں آپ کو سیوریج کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو وہ ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں جو کاسٹ ہوتی ہے وہ وہی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو. تو ہماری کوشش یہ ہے
کہ ہم اگر کیونکہ ظاہر ہے اس کو ٹورسٹ سٹی بنا رہے ہیں، ہمارا جو سٹی آباد ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت اس کی جو ٹریفک آنی ہے اس نے ڈیفینیٹ اس ساری چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور بہت جلد آپ ایک نیا گھر لیں نا تو اس میں بھی آپ کو 6 مہینے بعد نظر آ جاتا ہے کہ جی یہ نقص ہو گیا، وہ نقص ہو گیا. تو ہم ڈے ون سے ہی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹس کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیں. تو آج اگر لوگ جا کے ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار ڈیولپمنٹ کسی سے کم نہیں ہے. تو جب کسی سے کم نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج آپ کا پلاٹ میں 5 لاکھ پروفٹ ہوگا، 7 لاکھ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا. کل جب آپ اس کی کروڑ پہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے اور پروفٹ کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جو ڈیولپمنٹ، وہ جو ایریا ڈیولپ ہوا ہوگا، وہ پارک، وہ ہاسپٹلٹیز، وہ روڈز، وہ جو پولز، وہ لائٹس، وہ سیوریج، وہ جو گرد و نواح میں آپ کے یہ جتنا کچھ بھی ڈیولپ ہوا ہوگا، بیسیکلی وہ آپ کو آپ کے پلاٹ کو اوپر لے کے جائے گا، مارکیٹ ویلیو یہ چیز بنائے گا. تو اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. ہم پھر بھی اس چیز کو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہمیں پروفٹ ملنا ہے اس کا مارجن ہم اے پی آر میں اور مختلف صورتوں میں ہم کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ڈلیوری فوکس کرنے کی وجہ سے. تو اس میں ڈیولپمنٹ چارجز میں یونیورسٹی انتظامیہ کا کوئی پروفٹ شامل نہیں ہے. جو کاسٹ لگ رہی ہے وہی کاسٹ ہم آپ سے لیں گے، اور اسی کے اوپر جو ہے نا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سعد صاحب کی، نعیم صاحب کی یا ندیم صاحب کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ یار ہم بلک کوانٹٹی میں کوئی چیز لے لیں. آج اگر ہم 100 روپے کا سریا اگر مثال کے طور پہ لیتے ہیں، کل وہ 200 کا ہوگا. تو بہتر ہے کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ بائنگ کریں اور اپنی چیزوں کو ہم پایا تکمیل تک لے جائیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا گیم ہے کہ آپ کسی بھی ایسے سیکٹر میں جو 10 سال آباد نہیں ہوا اور آج ان کی روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، اور کسی ایسے سیکٹر میں جو 4 سال سے چل رہا اور وہاں کی روڈ بھی مستحکم ہو، اس کے پیچھے ڈیولپمنٹ مضبوط بنیاد پر جو کی جاتی ہے وہی ہوتی ہے. سر بیہائنڈ دا سین بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اداروں کو کام نہیں کرنے دے رہے. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا ٹی ایم اے، اربن اور پری اربن کا ایک ایشو چل رہا ہے کافی ٹائم سے، اور ہمیں الحمدللہ اس چیز کا پتہ ہے کہ بلو برڈ سٹی نے اپنی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے این او سی کو لے کر وہ دونوں پورشنز میں جمع کروائی ہیں. ان کی اپنی رسا کشی ہے، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مافیا کی رسا کشی ہے کہ وہ کام نہیں کرنے دے رہے. کیا بلو برڈ سٹی این او سی کے لیے فاٹا والی سائڈ کو اپروچ کر سکتا ہے مستقبل میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی آپ صرف ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بہت سیدھے سادے لوگ ہیں، اور ہم نے اپنے اللہ کی مدد سے اس پروجیکٹ کو کامیابی کی طرف لے کے گئے. جیسے جیسے یہ کامیاب ہوتا گیا ویسے ویسے ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی گئیں، اور ہم اس رکاوٹوں کو اس سسٹم کا حصہ سمجھتے رہے. بعد میں ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہوا کہ یار یہ لوگ جان بوجھ کر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو کامیاب کر سکیں اور ہمارے پروجیکٹ کو ڈی ویلیو کریں یا ناکامیابی کی طرف لے کے جائیں. تو اس میں انہوں نے اپنے طور پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور وہ کر بھی رہے ہیں. اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے میں نہیں سمجھتا، اگر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک لائسنس لینا ہے اور وہ پسٹل کا ہے، تو اس کے لیے ایک متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی ایک ایس او پیز ہیں، اور وہ آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے. ڈرائیونگ لائسنس ہے، وہ اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک سمپل چیز ہونی چاہیے کہ یار آپ نے زمین خریدی ہے، آپ نے پلاننگ پرمیشن دی ہے، اس کے اوپر سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ نے اس کو این او سی دینی ہے. جو اس کا ایک پروسیس ہے اس کو سمپل رکھا جائے اور سمپل دیا جائے. نہ ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں جو منسٹری لیول تک جاتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا کہ ہم نے جو پیسہ لگایا ہوا وہ یہیں سے کمانا ہے، اور اس کمانے کے لیے ڈیفینیٹ انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں. اب دیکھیں اگر ہمارے پروجیکٹ پہ ہمیں الحمدللہ این او سی اپروول کا دباؤ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لوگ وہاں پر ڈیولپ کر رہے ہیں. جو اگر آپ سے پلاٹ دیا، ہم پوزیشن بھی دے رہے ہیں، ہم رجسٹری انتقال بھی دیں گے، ہم وہ سارے کام کریں گے جس سے ہمارا اینڈ یوزر مطمئن ہو. تو وہ ان ڈپارٹمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یار جو چیزیں جو ہمارے سٹینڈرڈ پہ، معیار پہ پورے اترتے ہیں، ان کو یہ چیزیں دینی چاہیے ہر معاملات میں. کورٹس تو نہیں ہے کہ ہم نے کورٹ میں جانا اور کورٹ نے اپروول دینی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ایک رسا کشی چل رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فاٹا کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ٹاؤن پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا آر ڈی اے ہے، آپ کا ٹی ایم او ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جی جس سے بھی ہمارے پاس یہ اختیارات آئیں اور ہم اپنا ایک مخصوص حصہ ہم وصول کریں. تو یہ ایک ان کی آپس کی اختیارات کی جنگ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جتنے بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو کام نہیں کرنے والے ان کو تو اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے.
جنہوں نے گتا بیچنا ہے، جنہوں نے بورڈ لگانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اناؤنسمنٹ کر دینی اور فائلیں لینی اور بھاگ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، 2-4 ڈیلرز کو بلا لینا ہے اور اس کے بعد اگلی طرف پھر قدم اٹھا کے کسی اور شہر میں کسی جگہ چلے جانا ہے، ان کو تو اپروول سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں پرابلمز ہیں لیکن الحمدللہ ہم اس کو فیس بھی کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کا جتنا بھی اثر ہے وہ ہم وہاں پر زائل کرتے رہیں، ڈیولپمنٹ کی صورت میں، لینڈ کی صورت میں، اور وہاں پہ پروجیکٹ ایکٹیویٹی کی صورت میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں بہت کامیاب ہیں. ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. سر ڈیلرز سے بات ہے کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں مارکیٹ میں جنہوں نے اوورسیز، کیونکہ آپ اسپیشلی اوورسیز سے بڑی محبت کرتے ہیں تو میرے پاس سوال بھی یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے کچھ ہینڈز ہیں، انہوں نے کمٹمنٹس کچھ اور کیے ہیں، ان کو آن نہیں کیا، پیمنٹس ان کی آ چکی ہیں، اب وہ بندہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے ان فیوچر بلو ورڈ سٹی کی کوئی ایسی پورٹل مختص کی جائے گی جس پہ وہ اپنی اس ڈیلر کے اگینسٹ کمپلینٹ ڈراپ کر سکے ود ایویڈنس کہ میرے ساتھ میری پیمنٹس یا میری بکنگز یا میرا پروسیجر اس وجہ سے رکا ہے؟ ہو سکتے کہ بلو ورڈ سٹی کے لیے بلو ورڈ سٹی نے آج تک ڈیلر کہا ہی نہیں ہے، بلو ورڈ سٹی نے مینجمنٹ نے آپ نے ہمیشہ ہمیں اپنا بردر کہا ہے، پلاٹینم بردر کہا ہے، سیلز پارٹنرز کہا ہے، ڈیلر نہیں کہا. ایسا لگا بندہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کسی دوسرے کسی سائڈ سے پلانٹڈ ہو یہ چیزیں ہوں، کیا ان فیوچر ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ پلان ہے کہ بلو ورڈ سٹی کو پورٹل اوپن کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہمارے پاس ریشو ہے وہ بہت ہی نامنل قسم کا ہے کہ جی اس قسم کی شکایت آئی ہیں ہمارے پاس نا. ادروائز 99% ڈیلرز ماشاء اللہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں اپنے کلائنٹ سے بھی اور ہمارے ساتھ بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلو ورڈ سٹی واحد وہ ہاؤسنگ اسکیم ہے جس نے ڈیلرز کو دینا بتایا کہ جی ڈیولپرز کیسے آپ کو اپنے ساتھ شراکت داری میں لے کے آتا ہے. یعنی یہ شراکت داری ہے کہ اگر 10 روپے ہم لے رہے ہیں 10 آپ کو بھی دے رہے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی کمپلین فی الحال ہے نہیں، لیکن چند ایک کیس ایسے اگر ہوئے بھی ہیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یار ہم اس طریقے سے فراڈ کا ایلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کا ہوا بھی ہے. کچھ لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ جی آپ نے ایک چیز کو بند کر دیا، میری کلائنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، انہوں نے پیسے بھجوائے ہیں، وہ آپ کی آج پالیسی بند ہو گئی ہے اور وہ 3 دن بعد میرے پاس پیسے پہنچ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ برادر اگر آپ کے پاس اس بات کا پروف ہے کہ جی انہوں نے اس ڈیٹ کو جب ہم نے بند کیا اس سے پہلے وہاں سے اگر انہوں نے کوئی پیسے آپ کو سینڈ کیے ہیں، بلو ورڈ کے اکاؤنٹ میں کیے ہیں یا آپ کے پاس کیے ہیں، تو وہ اگر آپ میرے پاس لے آتے ہو تو میں اس پالیسیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کو اکاموڈیٹ کروا دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سفل نہیں ہونے دیں گے. لیکن جو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جو ہے نا وہ 4 دن بعد یا 5 دن بعد پھر پیمنٹ منگواتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں اب میری کیونکہ کمٹمنٹ ہے اور میں کروا لوں گا، تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کلائنٹ کو بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اگر ابھی بھی آپ کے وسائل سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی اوورسیز پاکستانی اگر کسی کو کوئی پیسے دے کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے اگر اس کی پوری نہیں ہوئی تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور ہم الحمدللہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمبرز بھی ہمارے موجود ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور اپنی اس کمٹمنٹ کی بات کر سکتا ہے. ہم سے جو پاسبل ہوا وہ ہم کرنے کو تیار ہیں اگر ہم سے پاسبل ہوا. ایک چیز اگر نہیں پاسبل تو ہم اس کو پھر بھی کسی اور طرح سے اکوموڈیٹ کر دیں گے. لیکن اس چیز کے اوپر کہ جی ڈیلرز کی کوئی کمٹمنٹ تھی تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کمپنی سے بھی اس بات کو پوچھ لیں. کوئی بھی چیز انڈرسٹینڈنگ اگر ہوتی ہے اور وہ پیسے ڈیلرز کے اکاؤنٹ میں کہتے ہیں اور ڈیلرز بھاگ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کمپنی کا اس میں کوئی بالکل ایسے ہی. سر لاسٹ کوسچن ہے آپ کا، آج کافی ٹائم لیا ہم نے. آکٹا مارکیٹنگ سر میری کمپنی، آپ میرا یوٹیوب بھی وزٹ کر رہے ہیں، میرے موسٹلی ویڈیوز بھی آپ کی نظر سے گزرتے ہیں. ہمارا کانٹینٹ ہمارا کام آپ کو کیسا لگا؟ مینجمنٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کے متعلق، ٹھیک ہے نا، شاید آپ کو کسی نے نہ کہی ہوگی. بات یہ کہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے کسی بات کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز میں اگر دم ہے، آپ کا جو فیس ایکسپریشنز ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ درست ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن فیس ایکسپریشنز، باڈی لینگویج اور وہ ایٹماسفیئر ان کا جو ہے نا وہ اس بات کی خمیازی نہیں کر رہا ہوتا کہ یار جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ مہربانی ہے کہ آپ کا ایکسینٹ، آپ کا لہجہ، آپ کی بات کرنے کا انداز
اور آپ کی جو آپ ایکسپیرینس لیتے جا رہے ہیں یوٹیوب کی حیثیت سے، اور جو پروجیکٹوں میں جا کے آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، کویشچن آنسر کرتے ہیں، تو وہ آپ کی کامیابی کا ثبوت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی مزید آگے جانا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا آپ کام کرتے رہیں، اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا، اعتماد جو ہے نا، وہ جیسے بلورسٹی نے اپنے کیا، اسی طرح اگر ڈیلرز بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس وقت تک جڑا رہے جس وقت تک اس کو آپ پلاٹ ہینڈ اوور نہیں کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک ڈیلر کی اس وقت مثال دینا چاہوں گا، آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ میرا ایک ڈیلرز ہے، اس نے مجھے بتایا کہ سر یہ 2 انسٹالمنٹ میں نے اپنے کلائنٹ کی ذاتی طور پہ جیب سے ادا کی ہیں، اور آج وہ کلائنٹ میرے ساتھ 40 فائلیں جو ہے نا اپنی دوستوں کو اور اپنی فیملی کو وہ دے چکا ہے، اس بات کے اوپر کہ یار میرا جو ڈیلرز ہے، اگر آپ کی انسٹالمنٹ شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پاس سے ادا کر کے مجھے سلپ بھیجتا ہے، میں اس کو بعد میں پیسے بھیج دیتا ہوں کہ سرچارج نہ لگے. تو یہ ایک جو ڈیلرز کا نیٹ ورک اپنے کلائنٹ کے ساتھ بنتا ہے اور ایک ڈیولپر کے ساتھ بنتا ہے نا، جس نے اس پہ کامیابی سے عمل کیا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا ڈیلر بھی بن سکتا ہے. اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ڈیفینیٹ کہ آپ لوگ اس میں اچھی انداز سے کام کر رہے ہیں. ویل ڈن. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. سرفراز احمد گوندل صاحب کے ساتھ ہمارا یہ بڑا شاندار ٹائم گزرا. بہت سارے سوال جو آپ کے ہمارے پاس امانت تھے ہم نے پہنچائے، اور انہوں نے ان سوالوں کو کلیئر کیا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، اور ہم ہر ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی خیر کا پروجیکٹ ہے ہر خاص و عام کے لیے. یہ پروجیکٹ ہمیشہ ان لوگوں کو رسپانس کرتا ہے جو وائٹ کالر ہیں، جو 8-10 ہزار بچا سکتے ہیں، جن کا خواب ہے گھر کا، پلاٹ کا، اور یہ خواب آپ کا بلو ورلڈ سٹی میں پورا ہو سکتا ہے. مزید تفصیلات، معلومات اور بکنگ کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفس تشریف لائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. You can trust we are professional.